अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को एक नई ऑफर की गई है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इकरारुल हसन साहब आजकल पाकिस्तान के निजाम सियासत के ऊपर काफी ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ वो तब्दीलियां लाना चाहते हैं, नौजवानों के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, खुसूसन भारत को पाकिस्तान से ज्यादा मसला किस वजह से हुआ, उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। कुछ और चीजें भी हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन सबसे पहले इकरारुल हसन साहब की गुफ्तगू कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे उनके हवाले से काफी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, वो मुख्तलिफ बयानात वगैरह भी दे रहे हैं और एक नई सियासी जमात या सियासी तहरीक को मुतहरिक करने की वो गुफ्तगू भी करते हैं। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो पाकिस्तान के अंदर जो इकरार भाई के बयानिए के ऊपर तनकीद कर सके। जो वो बातें कर रहे हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। उन्होंने कहा कि हम इक्तदार को जाती उमरा से, बिलावल हाउस से और बनी गाला से निकाल के पाकिस्तान के गली महल्लों में पहुंचाएंगे। ये बात उन्होंने कही, बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तान का आम नौजवान सामने आना चाहिए। लेकिन मुझे इशू ये लग रहा है कि जो इकरार भाई की इस वक्त एफर्ट है वो मुझे ऐसे नजर आ रही है कि जैसे आप समंदर के किनारे एक 10 फुट की पानी की टैंकी बनाना शुरू कर दें और आप ये कहें कि मैं आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाना चाहता हूं, मैं बेहतरी लाना चाहता हूं, यहां पे पानी खत्म हो सकता है। अब समंदर के किनारे 10 फुट की टैंकी बनाने से मसला तो हल नहीं होगा। अब जो इकरार भाई गुफ्तगू करते हैं कि वो जाती उमरा से, बिलावल हाउस से, दीगर जो इक्तदार के ईवान है वहां से इक्तदार को निकाल के गली महल्लों में लाना चाहते हैं, भाई वो काम तो 95% हो चुका हुआ है। असल इशू तो उससे अगला है कि जनाब जो वोट जिसको पड़ता है क्या वोट उसको निकलता है। असल चीज तो वो है, गुफ्तगू करने की चीज तो वो है, बात तो आपने उस पर करनी है। अब आप देख लेना 2024 के जो इंतखाबात हुए थे उसकी कितनी पिटीशन अभी भी पेंडिंग है और वो सारा मामला आगे नहीं चल सक रहा। और बहुत सारे नौजवान जो सामने आए हैं, क्या उनका ताल्लुक किसी इलेक्टेबल खानदान से है? इलेक्टेबल्स की सियासत को तो एक तरह से बिल्कुल खत्म कर दिया गया पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, उसके साथ साथ पंजाब हो, सिंध में भी आपने देखा। कराची के जो हलकों के हवाले से गुफ्तगू होती है, जो इल्जामात लगते हैं, जो वहां पे मुबैना तौर पे फॉर्म 45-47 की बहस है, इवन के नून लीग के ऊपर जो पीपल्स पार्टी वाले तनकीद करते हैं कि भाई हम फॉर्म 47 वाले नहीं है, हम फॉर्म 45 वाले हैं, तो ये सबके सामने है। नौजवान तो बाहर निकल आया, नौजवान ने तो इक्तदार को बड़े बड़े महलात से निकाल के अपने गली महल्ले की चौखट पे वो लेके आ गया। वो तो अपने गली महल्ले के अंदर सियासत को लेके आ गया, उसने तो वोट भी दे दिया, वो कामयाब भी हो गया। बहुत सारे नौजवान सामने आए। अब आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त एक ऐसा वजीर आला है जो बिल्कुल नीचे से उठ के आया, तो उसने तो इक्तदार निकाल लिया। बड़े बड़े जो महलात थे जहां पे खानदान दर खानदान हुक्मरानी होती थी, उन सब से उसने वो चीज छीन ली। तो जब वो बात ये की जाती है कि जनाब इक्तदार को हमने गली महल्ले तक लेके आना, भाई गली महल्ले तक तो वो आ चुका हुआ है, वहां तक ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। वोट की ताकत वहां पे सबको नजर आई और नौजवान ने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। एक इंतखाबी निशान होता है, उसके बगैर इंतखाब लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो नौजवानों ने किरदार अदा किया, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट दिए और लोगों ने कहा कि जनाब ये उसका कैंडिडेट है और ये उसका कैंडिडेट है। तो मेरे ख्याल में वो मसला तो काफी हद तक हल हो चुका है। हाँ, जो असल मसला है जिसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि वोट अगर नून लीग को पड़े तो वो फिर नून लीग को निकले, नौजवान अगर किसी और को वोट दें तो वो वोट उसको निकले, नौजवान अगर इसको वोट दें तो वो वोट इसको निकले। तो ये असल इशू है। ये इक्तदार तब तक इन ऐवानों से नहीं निकलेगा और गली महल्ले तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये मसला हल नहीं होगा। नौजवान तो मुतहरिक भी हो चुका है, नौजवान सियासत के अंदर गुफ्तगू भी करता है, नौजवान सियासत में दिलचस्पी भी लेता है। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जितना मुतहरिक इस वक्त नौजवान है, बल्कि सोसाइटी का हर सेगमेंट, वो सेगमेंट जिसके हवाले से कहा जाता था कि ये लाइनों में नहीं लगते, ये वोट नहीं डालते, वो भी बाहर निकलते हैं। फिर हमने देखा कि हमारी माएं, बहनें, बेटियां मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है, वो जलसों में भी जाती हैं। तो टोटल आपका जो कल्चर है सियासत का वो तब्दील हो चुका है। अगर कोई कल्चर तब्दील नहीं हुआ तो वो कल्चर है कि जिसका वोट होता है उसका वोट निकलता नहीं है। तो बात तो उसके ऊपर करने की जरूरत है। बाकी सारी तो देखें ना, वो अलामात हैं, जो असल मसला है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। कभी नून लीग वाले गिला शिकवा कर रहे होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी वाले गिला शिकवा कर रहे होते हैं, कभी जनाब पीटीआई वाले कह रहे होते हैं कि हमारा वोट हमें नहीं मिला। अक्सर यहां पे कहा जाता है कि जी बस एक दफा 1970 की दिहाई में पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टूट गया था। भाई वो पाकिस्तान इस वजह से नहीं टूटा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे, पाकिस्तान इस वजह से टूटा था कि भुट्टो साहब ने शेख मुजीबुर रहमान साहब का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया था।
ان کو ان سے ڈبل سیٹیں ملی تھیں، ان سے ڈبل ووٹ پڑا تھا، نوجوان ان کے لیے باہر نکلا تھا، عام لوگ ان کے لیے باہر نکلے تھے، لیکن اس وقت بھٹو صاحب نے ان کا مینڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، دیگر لوگ تھے، وہ بھی بھٹو صاحب کے ساتھ تھے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب نوجوان کتنا باہر نکل رہا ہے یا نوجوان کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے یا نہیں ہے، اس وقت نوجوان کو وہ اپرچونٹی مل چکی ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ یہ سسٹم ہے، وہ سیاسی جماعتیں یا جو دیگر رکاوٹیں تھیں وہ 2024 کے انتخابات کے اندر ان کا کام کافی حد تک سیٹل ہو چکا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، لیکن جب ووٹ جس کو پڑے گا اس کو نکلے گا تو وہ بھی بہتری آ جائے گی۔ اچھا جی، سیاست میں اکثر موروثیت کا ذکر ہوتا ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ماجد نظامی صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ یہی نون لیگ کے اندر اس وقت میرٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضمنی الیکشن میں فیصل آباد سے بلال بدر چودھری جو وزیر مملکت طلال بدر چودھری کے بھائی ہیں، رانا احمد شہریار وفاقی مشیر رانا ثناء اللہ کے داماد، وزیر آباد سے بلال تارڑ وفاقی وزیر عطا تارڑ کے بھائی، فیصل آباد سے راجہ دانیال جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ ویسے اس حلقے کے اندر تو رانا احسان افضل صاحب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے، نون لیگ سے تعلق ان کا تھا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ پر اینی وے، ساہیوال سے چودھری طفیل جٹ، چودھری حنیف جٹ آپس میں بھائی ہیں۔ سرگودا سے سلطان علی رانجھا سابق وزیر میاں مناظر رانجھا کے بیٹے ہیں۔ ہری پور سے سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز خان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کیا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے خاندان کے اندر ہی چیزیں بانٹی گئی ہیں، یہ سارے ٹکٹ جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں ابھی مستقبل قریب میں۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو بیان ہے کہ پنجاب میں آج میرٹ کی پامالی نہیں ہوتی، میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ کون سفارشی ہے اور کون میرٹ پر پورا اترتا ہے۔ اس کے اوپر ماجد نظامی صاحب نے ٹویٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ واقعی 1 سیکنڈ میں بتایا جا سکتا ہے کہ کون سفارشی ہے۔ پنجاب کابینہ میں مریم اورنگزیب MNA طاہرہ اورنگزیب کی بیٹی، سینیٹر نجمہ حمید کی بھانجی، رانا سکندر حیات MNA رانا حیات کے بیٹے، سہیب بھرت سابق MP اعجاز بھرت کے بیٹے، MNA مختار بھرت کے بھائی، کاظم پیرزادہ وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کے بھانجے، سید عاشق کرمانی نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری کے بھتیجے، رشتہ داری اور خاندانی تعلق ہی ان کا میرٹ ہے۔ تو ماجد نظامی صاحب نے جناب یہ میرٹ پہ اور موروثیت پہ 2 بڑی امپورٹنٹ ٹویٹس کی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں، پاکستان کا ایک سیاسی کلچر ہے، اس کے اوپر یقیناً بات ہو سکتی ہے۔ طلال چودھری صاحب کی جانب سے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ PTI کی طرف سے درخواست دی جائے تو عمران خان صاحب کو بنی گالا یا نتیا گلی شفٹ کیا جا سکتا ہے، پہلے وہ درخواست تو دیں پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اب یہ بار بار حکومتی شخصیات اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ بھائی اگر انہوں نے اتنے سنگین جرائم کیے ہیں تو آپ کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ درخواست دیں تو پھر ہم سوچ لیں گے؟ کیا انہوں نے درخواست دینی ہے؟ یہ مختلف آفرز کیوں کی جا رہی ہیں؟ بھائی اس طرح کی آفرز تو ان کو پہلے بھی کی گئی، ان کو پہلے بھی یہ کہا گیا کہ جی بچرا بی بی کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کو وہاں پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ اس حد تک آپ روک لیں، یہاں پہ آپ زیادہ بات نہ کریں، اس سسٹم کو آپ چلنے دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تو انہوں نے خاتمہ کر دیا سب نے مل کے۔ آپ نے دیکھا کیسے جناب انہوں نے سیلفیاں لی، کیسے انہوں نے جشن منایا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور ہم نے عمران خان کو فارغ کر دیا۔ کیا اس کے بعد ایک دن بھی انہوں نے پاکستان کی سیاست کو ڈومینیٹ کیا؟ ایک دن بھی ایسا گزرا جہاں پہ عوامی سطح پہ آپ کو یہ لگے کہ عمران خان کی سیاست ان سے پیچھے رہ گئی؟ تو یہ اصل میں ایشو ہے۔ 3 سالوں کے اندر یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی نہ ان سے بیانیہ کوئی بن رہا ہے، نہ یہ سیاست کے اندر عمران خان صاحب کی قوت کم کر سک رہے ہیں، ان کی کہیں پہ تصویر نہیں آ سکتی، وہ جیل کے اندر ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس طریقے سے یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، کچھ بھی یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور دوسری اور سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ اقرار بھائی تو آج کل نوجوان کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات چند سال پہلے ہو چکی ہے اور نوجوان سب کچھ دیکھ چکا ہے، عام بندہ سب کچھ دیکھ چکا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے جو موجودہ حکمران ہیں، ان کے لیے بیانیہ بنانا یا ان کے لیے عمران خان صاحب کی سیاسی قوت کو کم کرنا وہ اس وقت آلموسٹ ناممکن ہوا ہے۔ اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی درخواست دی جائے گی؟ اب یہ بحث کافی دنوں سے چل رہی تھی، بہت سارے لوگ اس پہ آ کے بیانات وغیرہ دیتے ہیں، میں نے اس کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی درخواست نہیں آنی ہے، نہ ہی بشرا بی بی کی طرف سے کوئی ایسی درخواست فی الحال
پتہ چل رہا ہے کہ آئے گی، اور خان صاحب کو یہ بار بار آفرز تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی آفر قبول کریں گے اور وہ کوئی درخواست لکھ کے دیں گے کہ بھائی مجھے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے یا وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے. یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف عمران خان صاحب کی پارٹی نے خیبر پختونخوا میں عوام کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے. چارسدہ میں جلسہ ہوا، خیبر میں جرگہ ہوا، کرک میں اتنا بڑا جلسہ ہوا، وہاں پہ تھوڑی سی سخت باتیں بھی ہوئیں، شاہد خٹک نے بھی کی، وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی نے بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر صاحب نے بھی کی، اور اس کے اوپر بہت ساری تنقید بھی ہو رہی ہے. اس پہ سیاستدان بھی تنقید کر رہے ہیں، صحافی بھی تنقید کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیچھے سارے کانٹیکسٹ کو بھول جائیں اور آج سے آپ چیزوں کو شروع کر دیں. اب اگر کوئی بندہ یوگوسلاویا سے آئے وہ تو یہ کر سکتا ہے، لیکن دیکھیں نا، ایک جماعت ایک پروسیس کے تھرو سے گزر رہی ہے. ایک وقت تھا کہ میاں صاحب کو بہت ساری مشکلات تھیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب ایک بیان دیں تو آپ پچھلا کانٹیکسٹ سارا بھول جائیں. تو اس وقت جو تحریک انصاف کا ایک رد عمل آ رہا ہے، یا سہیل افریدی صاحب کی گفتگو میں تھوڑی سی سختی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ایک رد عمل ہے. 2-3 سالوں میں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، اس کے باوجود آج بھی تحریک انصاف سب سے زیادہ ریلیونٹ سیاسی جماعت ہے. آپ دیکھ لیں آج کدھر ہے تحریک لبیک، اور یہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا اور دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کوئی جتھا ہوتا ہے تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اکثر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جتھا ہے، جتھوں کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل موومنٹ کو اور ایک تھنکنگ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جو تحریک انصاف جس چیز کو لے کے چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ جو سپورٹ ہے وہ تحریک انصاف سے ختم ہو جائے، کسی اور طرف چلی جائے. جس دن تحریک انصاف ادھر ہوگی اس سارے معاملے سے، آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف بھی ارریلیونٹ ہو جائے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیانیہ بنا لیا، انہوں نے کوئی بیانیہ نہیں بنایا. اس وقت جو بیانیہ ہے وہ عوام کا ہے. یہ اس بیانیے کے اوپر رائڈ کر رہے ہیں، یہ اس بیانیے کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیانیہ ٹھیک ہے. جو بھی کہے گا کہ یہ بیانیہ ٹھیک ہے کہ جس کو ووٹ پڑتا ہے اس کو ووٹ نکلے، سب کے آئینی حقوق ہونے چاہیے، سب کے قانونی حقوق ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے باپ وزیر اعظم بنے، پھر بیٹی وزیر اعظم بن جائے، یا پھر بیٹا وزیر اعظم بن جائے، یا بھانجا وزیر اعلیٰ بن جائے. ان ساری چیزوں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب چینج آئے. اور وہ جو چینج لانے کی اقرار بھائی کوشش کر رہے ہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ چینج آ چکی ہے. اب وہ بنیادی طور پہ سمندر کے کنارے وہ ایک ٹینکی بنا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ پانی کا ذخیرہ کرنا ہے. وہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ مینڈیٹ کی مبینہ چوری ہے. اچھا جی، پنجاب میں بار بار کہا جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی بھی لاہور کا اور پنجاب کے مختلف شہروں کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہو رہا ہے. آپ جا کے AQI انڈیکس دیکھ سکتے ہیں، وہ لائیو وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ کبھی دہلی نمبر 1 پہ چلا گیا تو کبھی لاہور نمبر 1 پہ چلا گیا، کبھی کوئی اور شہر نمبر 1 پہ چلا گیا. تو وہ لاہور میں وہ اسموگ گنز وغیرہ بھی پھر رہی ہیں، وہ پانی پھینک رہی ہیں. ان کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چائنا میں کیا سائنٹیفک سٹڈی آئی، وہ ڈان بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ صرف سپرفیشل اور کاسمیٹک میئرز ہیں. اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اخبارات میں اشتہارات دے کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جناب یہ آ گیا ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس سے تبدیل نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے پھر زمین پہ بیانیہ بھی نہیں بنتا. اگر آپ دیکھیں، جیو نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب میں فضائی آلودگی شدت اختیار کرنے لگی، کھلی فضا میں سانس لینا صحت کے لیے خطرہ بن گیا. تو یہ ہے زمین پر صورتحال. اچھا جی، انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری چھپی جنگ نیوز میں، اور اس میں العزیزیہ کا ذکر آ گیا. آلدو کہ کیس القادر ہے، العزیزیہ تو شریف خاندان سے ریلیٹڈ کیس ہے، تو کافی زیادہ تنقید ہوئی. اس کے اوپر اب انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میری خبر جو ہے وہ دا نیوز میں چھپی تھی، آپ وہاں پہ پڑھیں. جو جنگ میں سٹوری چھپی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ میرے خیال میں سب ایڈیٹر صاحب نے AI کا سہارا لیا، AI کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس پہ اندھا اعتماد کیا، اور اس نے جناب وہاں پہ القادر کو العزیزیہ لکھ دیا. ویسے AI ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اور پہلے تو ہم سنتے ہوتے تھے واٹس ایپ صحافت، اب یہ AI صحافت شروع ہو گئی ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہی ہے. پر اینی وے، انہوں نے یہ بھی آگے لکھا ہے کہ AI پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے. یہ بات بھی ان کی درست ہے. اب AI کے اوپر واقعی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہم AI سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن اپنی تحقیق کرنا، چیزوں کو دیکھنا، جانچنا، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب جنگ اخبار نے بھی اس حوالے سے ایک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایکسپلینیشن چھاپی ہے کہ یہ غلطی تھی، ایک ٹائپو تھی، ایک مسٹیک تھی، جس کی وجہ سے القادر جو ٹرسٹ کیس ہے اس کو العزیزیہ جو ہے ریفرنس کے طور پہ لکھا گیا. تو وہ بنیادی طور پہ ایک ٹائپنگ مسٹیک تھی.
ٹرمپ صاحب جناب گئے ہوئے تھے کوالالمپور، وہاں پہ ان کے خلاف مظاہرے وغیرہ بھی ہوئے، لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا، اسی وجہ سے کیا جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے فلسطین میں، اور ٹرمپ ان کی مکمل سپورٹ کرتے رہے، اس کی وجہ سے ان کے خلاف وہاں پہ احتجاج وغیرہ بھی ہوا اور ان کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، آپ جو ہے آ کے یہاں پہ جو ہے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہ کریں. لیکن اوبیسلی انہوں نے شرکت بھی کی، وہاں پہ انہوں نے گفتگو بھی کی، انہوں نے پاکستان اور افغانستان کا ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا یہ مسئلہ بھی میں حل کر لوں گا. اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات وغیرہ بھی ہو رہے ہیں. اب افغانستان کی سرزمین ہسٹوریکلی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، ان کے بھی کوئی گلے شکوے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دودھ سے دھلے میں، لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان جب بنا تھا تب کس نے مخالفت کی، اس کے بعد کبھی یہاں پہ 70s میں کیا ہوتا رہا، اس کے بعد کیا ہوتا رہا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، بہت ساری یہاں پہ جو موومنٹس چلتی تھیں ان کا آپ کو کھرا کہاں سے جا کے ملتا تھا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب افغانستان جو ہے وہ بھارت کے بھی بڑے کلوز ہو گیا. بھارت کو اصل ایشو کیا ہے؟ بھارت کو ایشو یہ ہے کہ جب سے حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے بنگلہ دیش سے، وہاں پہ مودی صاحب کی بڑی انگریس تھی، وہ بنگلہ دیش کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ کبھی بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی بیان دلوا دیتے تھے، کبھی کوئی بات کر دیتے تھے، اور ایک طرح سے انہوں نے پوری وہ اپنی وہاں پہ ساری صورتحال جو ہے نا پاکستان کے اگینسٹ بنائی ہوئی تھی، اور پاکستان کے اگینسٹ لابنگ بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. وہ صورتحال وہاں پہ تبدیل ہو گئی، بنگلہ دیش پاکستان کے کلوز آ گیا، دفاعی طور پہ بھی کلوز آ گیا، دیگر وہاں پہ تجارت کی بات بھی ہو رہی ہے، ہماری یہاں سے عسکری قیادت بھی ان کے جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان سے مل رہی ہے، دیگر قیادت بھی مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں بھارت سے برداشت نہیں ہو رہی، اور اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت یہ کر رہا ہے کہ جی ہم نے افغانستان کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے. اب اس میں ہماری اپنی سفارتی ناکامی بھی ہے کہ وہ طالبان جن کی وجہ سے پوری دنیا ہم پہ الزام لگاتی تھی، ان کو ہم کیوں نہیں ڈپلومیٹکلی بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے، تو وہ بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے. لیکن پلان بھارت کا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروائی جائے اور پاکستان کے تعلقات کو مزید خراب کیا جائے افغانستان کے ساتھ، اور ایک طرح سے جنگ کی سی صورتحال وہاں پہ پیدا کی جائے تاکہ اس کا پاکستان کو نقصان ہو. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید اس طرح کی کوششیں کریں گے، اور ان کی کوششوں میں آپ کو ایک بڑی تیزی نظر آئے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.